औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पर पूरा सच। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम लोग आज के हॉट इश्यूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले बुरी ख़बरें आ रही हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी और पाकिस्तान के मुआशी मैदान में भी। आज जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो 1580 पॉइंट्स जो है वो क्रैश कर गई है। सिमिलरली डॉलर जो है वो मज़ीद महंगा होता जा रहा है। महंगाई आप देख रहे हैं कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही है। वो लोग जो कि इमरान खान को मुआशी बहरान का ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये सब कुछ इमरान खान की बदौलत है, आज वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान ने ना सिर्फ इस कौम के बेहतरी के लिए काम किया बल्कि हर जगह और हर फील्ड में और हर चीज़ में नो डाउट कि इमरान खान जो है वो सब्सिडीज़ दे रहा था। यही वजह है कि हुकूमत पेट्रोल महंगा करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही। सिमिलरली इसी तरह से डॉलर जो है वो भी कंट्रोल था और अब हर चीज़ जो है वो मौजूदा हुकूमत के हाथ से फिसलती हुई और निकलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एक महाज गर्म है। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने एक जलसे में एक आर्मी चीफ का जो कि मौजूदा जनरल हैं आर्मी के, उनका नाम लेकर मरियम नवाज़ ने उनको डायरेक्ट उनकी ज़ात के ऊपर अटैक किया और कहा कि ये जो साहब हैं ये हमारे मुखालफीन ये जो हमारे हामी हैं उनकी गर्दनें दबोचता रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता दिनों कंडेम किया कि चूँकि हमारी जो आर्मी है, हमारे जो इदारे हैं, इनके ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यूँ ही एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा मरीम नवाज़ के बारे में तो उन्होंने कहा बच्ची है, लीडर है, ज़ुबान फिसल गई है। तो ये दोहरा मेयार मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का हर बंदे के सामने आ रहा है और दूसरी तरफ इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंटरनेशनल दुनिया में आप देख सकते हैं कि तेज़ी से नीचे आ रही है। यही वजह हुई कि सऊदी अरब से नाकाम लौटना पड़ा। अब चाइना से भी हमें कोई बेहतर उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वजह यही है क्योंकि अवामी पज़ीराई ये गवर्नमेंट खो चुकी है और एक तरफ ये सारे मामलात हैं, दूसरी तरफ अदालतों ने भी एकदम से अपना रुख चेंज करना शुरू कर दिया है। 63 एक जो केसेस जो कि मुनहरिफ अरकान के मुतल्लिक हैं वो लगा हुआ है। चूँकि ईद के बाद की सुनवाई थी केसेस के बारे में, तो अब कहा यही जा रहा है कि वो 25 मुनहरिफ अरकान जो जिनके सरों के ऊपर अदालत की तलवार लटक रही थी उनका भी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। क्या ये कोई पॉजिटिव रेज हैं पीटीआई के लिए या फिर ये वो तसलसल है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आता जा रहा है। अवाम एक तरफ जलसों और जुलूसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल वाज़े हमायत का ऐलान करती जा रही है और दूसरी तरफ आप देख लें कि मरियम नवाज़ का जलसा वहाँ पे अवाम को वो इकट्ठा करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। एक और बुरा सान्हा हुआ आज साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान जो कि उस केस को देख रहे थे जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में था, उनकी भी डेथ हो गई। कहा यही जा रहा है क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का अंदाज़े सियासत या अंदाज़े हुक्मरानी किसी से ढका छुपा नहीं है। उनका अग्रेशन, उनका अग्रेसिव स्टाइल वो हर बंदे को, हर ब्यूरोक्रेट को डिस्टर्ब रखता है और यही वजह थी कि डॉक्टर रिजवान साहब गुज़श्ता दिनों छुट्टी पे चले गए लेकिन प्रेशर इस कदर बढ़ गया कि वो खालिक़े हकीकी से जा मिले। वल्लाह आलम ये कोई नेचुरल डेथ है या हर नेचुरल डेथ के पीछे भी मुहर्रकात मौजूद होते हैं और कहा यही जा रहा है मुख्तलिफ लोगों के तरफ से कि चूँकि करप्शन के जो निशानात हैं उनको मिटाने का टास्क है तो इस तरह के वाक़यात मुस्तकबिल में भी देखे और सुने जाते रहेंगे। तो ये जो हुकूमत है इसने एक ही वक्त में बेपनाह जगहों पे अपने खिलाफ महाज खोल लिए हैं एक तरफ अब, और दूसरी तरफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का, इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि 20 लाख लोग जो हैं
وہ ہم اسلام آباد لے کے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج عمران خان پنجاب کے جو ان کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ان سے آج ان کی ملاقات تھی اور ان کو ٹاسک دے دیے گئے۔ عمران خان نے کہا کہ جو لوگ جہاں موجود ہیں، اگر وہ اسلام آباد نہیں بھی پہنچ سکتے تو جہاں وہ موجود ہیں وہیں پہ بیٹھ کے وہ دھرنا دے دے تاکہ حکومت کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکے۔ اور منظم اور بہتر اور مربوط پالیسی عمران خان لے کر آگے چل رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو عمران خان کی زبان پر اعتراض ہے، وہ لوگ جن کو عمران خان کے طرز سیاست پہ اعتراض ہے، وہ لوگ جن کو عمران خان کے طرز حکمرانی پہ اعتراض تھا، وہ سب کے سب آج عمران خان کو فالو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سملرلی آپ دیکھیں گے کہ صحافت سے، صحافیوں سے متعلق جو پی کا ایکٹ تھا اس کو گزشتہ روز حکومت نے دوبارہ پھر جو ہے وہ چیلنج کر دیا، اور اسی سلسلے میں اسی اثناء میں سمیع ابراہیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں۔ پھر عمران ریاض خان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، ارشاد بھٹی کا نام اس میں آ رہا ہے، مختلف لوگ۔ ناظرین ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی بوکھلاہٹ کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی غلط پالیسی بھی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مین سٹریم میڈیا کو کنٹرول کرنے کے بعد یہ سوچا کہ شاید ہم اس تحریک کو، عمران خان کی یہ جو پسپائی ہے اس کو ہم بالکل بآسانی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 90s کی سیاست سے باہر نہیں آ پائے، لیکن ہوا کیا کہ عوام کی دسترس جو ہے وہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے جسے ہم موبائل کہتے ہیں، اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ ہر بندہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ موجود ہے، ہر بندہ صبح دوپہر شام۔ عمران خان آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن میں 3 مرتبہ جو ہے وہ ٹویٹر پہ لائیو آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مین سٹریم میڈیا نے شروع میں عمران خان کا بائیکاٹ کیا، لیکن اس کا نقصان عمران خان سے زیادہ مین سٹریم میڈیا کو اٹھانا پڑا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے شدید مخالفین ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ ویورشپ لینے کے لیے عمران خان کی پوسٹ لگاتے ہیں۔ ایون کہ گزشتہ دنوں میرے سامنے سے احسن اقبال صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ گزرا تو انہوں نے عمران خان کی ایک تصویر لگائی ہوئی تھی جس میں وہ کمرے میں گلاسز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور احسن اقبال صاحب کو اعتراض تھا کہ کمرے میں کون گلاسز لگاتا ہے، لیکن ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ صرف اور صرف ٹویٹر اکاؤنٹ پہ زیادہ سے زیادہ لائکس اور کوریج لینا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے بھی گزشتہ دنوں ٹک ٹاکرز کے ساتھ ایک ملاقات رکھی، پھر کل شہباز شریف صاحب نے ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں، ہمارے جو صحافی ہیں، ان کا اکٹھ کیا، اور اسی اکٹھ میں کل ایک صحافی نے جب سوال پوچھ لیا مریم نواز کے بارے میں تو شہباز شریف نے حسب معمول ہنسی اور مذاق والا ڈائیلاگ جو ہے وہ سنا دیا کہ مریم بچی ہے، زبان پھسل جاتی ہے، لیڈر ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہر روز ایک نیا مذاق کیا جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ اور ایک نیا ڈائیلاگ دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان ہر روز ایک نیا بیانیہ جاری کرتا ہے جو کہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے عوام میں، وہ ایک نعرہ بن جاتا ہے۔ سملرلی ہماری جو حکومت ہے وہ ہر روز ایک مذاق کرتی ہے اس قوم کے ساتھ، اور وہ مذاق ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے گزشتہ دنوں شہباز شریف صاحب نے جب جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر آٹا جو ہے وہ سستا نہیں ہوگا تو کپڑے اتار دیے جائیں گے، جس کے اوپر ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ایون کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ آپ اپنے کپڑے نہ بیچیں بلکہ آپ کی جو دولت جو آپ نے باہر کے ممالک میں رکھی ہے اس کو آپ ملک میں لے آئیں، ملک خوشحال ہو جائے گا۔ ایک طرف مریم نواز اور حمزہ شہباز کے آپس میں جو ان کی جو رنجش ہے وہ آہستہ آہستہ ڈسکلوز ہو رہی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بالکل بھی سیریس دکھائی نہیں دیتے میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس بلانے میں۔ اسی طرح سے مریم نواز اور حمزہ شہباز ایک دوسرے کے جلسوں میں اب شرکت نہیں کر رہے، یہ بھی ایک فیکٹر سامنے آ رہا ہے، کیونکہ مریم نواز کا بیانیہ بری طرح فلاپ ہو گیا، کیونکہ مریم نواز ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا رہی تھی۔ 3 سال آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ٹی وی پہ آ کے، میڈیا پہ آ کے فوج کو اور فوج کے افسران کو برا بھلا کہا، سملرلی جلسوں جلوسوں میں مریم نواز نے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی، اور ان کے جو حامی صحافی تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، حامد میر صاحب تھے، سلیم صافی تھے، اس کے علاوہ
حسین حقانی تھا، تو یہ سارے لوگ کیا تھے؟ یہ فوج اور ایجنسیوں کے خلاف زبان استعمال کرتے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کل DGISPR نے میڈیا پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست میں انوالو نہ کیا جائے، ہمیں سیاست میں شامل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ اب ان کی آپس کی لڑائی میں فوج کا نقصان ہو رہا ہے۔ عمران خان بھی ایک طرف سے اب یہ چاہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کا نام لے لے کے وہ اپنے جلسے جلوسوں میں وہ بھی بہت سے لوگوں کو ڈائریکٹلی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو بتانے کی کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن عمران خان کا بیانیہ اور نون لیگ کا بیانیہ ٹوٹلی آپ جب بھی اٹھا کے دیکھیں گے، عمران خان نے آج تردید بھی کر دی۔ عمران خان نے کہا کہ میں میر جعفر اور میر صادق سے میری مراد شہباز شریف اور نواز شریف ہیں، نہ کہ ایجنسیاں یا پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ دوسری طرف عمران خان نے آج عدالتوں سے مدد مانگ لی ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر ان کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں تو ان کی منی لانڈرنگ کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا، 63A جو امینڈمنٹ ہے اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ تیزی سے ہوتی ہوئی ڈیولپمنٹس ہیں، ہر روز پاکستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، موجودہ حکومت کا صرف اور صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے جس کو لے کے وہ حکومت میں آئے ہیں، ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری ان کے ہاتھ سے ہو۔ لیکن ناظرین، گزشتہ 25 سالوں میں صرف اور صرف ایک چیف آف آرمی سٹاف آصف علی زرداری صاحب کی سلیکشن تھا، بقایا سارے کے سارے جو ہے وہ انہی کی مرہون منت اس ملک پر آئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اب صرف اور صرف جنرل فیض حمید صاحب کا جو ڈر ہے وہ ان لوگوں کو ان کا اقتدار ہے اس کو طول دینے کا صرف اور صرف یہی ایک وجہ ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے چونکہ عمران خان نے لانگ مارچ کی، اسلام آباد کی مارچ کی کال دی ہے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، عمران خان نے خود بھی کہا کہ شاید یہ مجھے گرفتار کر لے یا پھر ان کا پلان کچھ اور بھی بن جائے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں اگر کوئی بھی اس طرح کی غلطی کی گئی تو یہ میرا انالیسس ہے کہ ملک جو ہے اس میں امن و امان کی صورتحال شدید سے شدید تر ہوتی جائے گی۔ ہم لوگ آلریڈی اس حالت میں بالکل بھی نہیں ہیں کہ کوئی فساد، کوئی جھگڑا یا کوئی لڑائی کو ہم متحمل ہو سکیں، اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے دونوں طرف سے۔ عمران خان چونکہ عمران خان کا ایجنڈا، عمران خان کا نعرہ پینیٹریٹ کر چکا ہے، PTI اب کامیاب جلسے کرنے کے بعد لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو PDM ہے، 14 جماعتیں، انہوں نے بھی مل کر ایک لانگ مارچ کیا تھا، انہوں نے بھی اسلام آباد کی طرف مہنگائی مارچ کیا تھا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول نے پورے تقریباً پنجاب کی سیر کی۔ اگر اب عمران خان کو اس طرح کا کوئی مارچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کا سیاسی ان کا حق ہے جس کو وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور ایک طرف گورنمنٹ بوکھلاہٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے اور دوسری طرف گورنمنٹ کے لیے ہر روز نئی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ایک بہت ہی بڑا بحران جو کہ سر اٹھا رہا ہے اس مرتبہ، ابھی چونکہ میں بھی پچھلے دنوں عید پہ اپنے گاؤں تھا اور دیکھا، اس مرتبہ گندم کی جو ییلڈ ہے، جو پر ایکڑ جو ییلڈ ہے وہ اچھی نہیں آئی، پر ایکڑ جو ہماری جو فصل ہے وہ اچھی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے گندم کا بحران کھڑا ہونے والا ہے۔ عمران خان نے اسی بحران کو بھانپتے ہوئے رشیا کے ساتھ چونکہ کچھ ایگریمنٹس، کچھ معاہدے کر لیے تھے، لیکن اب چونکہ امریکہ کا پریشر ہے، IMF کا پریشر ہے، دوسری طرف سے چائنا بھی ہم سے دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تو ہم نہ صرف معاشی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو تمام ناظرین جو کہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تیاری، اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر رکھیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے سارے کی ساری جو پالیسیز ہیں، چونکہ گورنمنٹ ابھی ان کی ہے، مرکز میں نون لیگ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہے، اور پھر دوسری طرف PTI چونکہ وہ تو اسمبلی میں بھی اب نہیں بیٹھ رہے، انہوں نے تو بھرپور کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے الیکشنز کا جلد از جلد اعلان کر دیا جائے تاکہ نومبر سے پہلے الیکشن جو ہیں وہ کروائے جا سکے۔ اور رزلٹ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری۔ بظاہر یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن
یہ ہوتا اسی بندے کا حق ہے جس کے پاس عوامی رائے ہو اور عوامی سپورٹ ہو۔ موجودہ گورنمنٹ چونکہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس عوامی رائے نہیں ہے، عوامی سپورٹ نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا۔ اور پھر دوسرا، جب بھی انہوں نے کوئی بھی بندہ سلیکٹ کیا ہے تو اس نے ان کے پاؤں پہ ہی کلہاڑی ماری ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کی ڈیولپمنٹس تھیں۔ ایک طرف تو جو ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بحران کا شکار ہیں ہم لوگ، سیاسی عدم استحکام ہے، پھر اس کے بعد پیکا ایکٹ جو تھا اس میں صحافیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، صحافی بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ سڑکوں پہ موجود ہے اور ان کا پروگرام ہے لانگ مارچ کرنے کا۔ آئندہ دن جو ہیں وہ انتہائی اہم اور ناگزیر ہیں۔ جہاں تک میرا انالیسز ہے کہ ایجنسیاں ہر چیز کو بخوبی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان، پھر اس کے بعد فوج کی طرف سے لگاتار جو بیان آ رہے ہیں، تو مقصد یہی ہے کہ ملک کو کسی بھی قسم کی بد امنی اور انارکی سے محفوظ رکھا جا سکے، اور ان تمام سٹیک ہولڈرز کے مطالبات کو مناسب طریقے میں ون ون سچویشن پہ پورے کا پورا اس پہ عمل کیا جا سکے۔ اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی صورتحال ہے، اور وہ ہیں نئے الیکشنز۔ ظاہری سی بات ہے، عمران خان اس وقت بھرپور فارم میں دکھائی دیتے ہیں، عوام میں ان کی مقبولیت بہت بڑھ چکی ہے، اور دوسری طرف جو موجودہ حکومت ہے وہ بالکل بھی نہیں چاہے گی۔ پنجاب کابینہ کا اناؤنس کیا جا رہا ہے، آج وزیر تعلیم اناؤنس کر دیا گیا ہے، حمزہ شہباز ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے ایکٹیو ہوتے ہی پنجاب بھر میں مرغی کا جو ریٹ ہے وہ 500 کو ٹچ کر چکا ہے۔ یہ آپ مہنگائی کی انتہا دیکھ لیں کہ ایک طرف یہ کھوکھلے اور جھوٹے دعوے کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دوسری طرف ضروریات زندگی کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ 3.25 روپے فی یونٹ بجلی جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ جن لوگوں کو پچھلی مرتبہ اگر 1500 روپیہ بل آیا ہے تو اس مہینے ان کا بل 3000 روپے آیا ہے، یعنی کہ ان کا بل بھی ڈبل ہو گیا ہے۔ تو عوام کے لیے بھی پریشانی ہے، موجودہ حکومت کے لیے بھی پریشانی ہے، عمران خان سڑکوں پہ ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ 10 دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی، ہمارے یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، ہمارے ٹی وی چینل کو، فیس بک پیج ہے اس پہ فالو کریں، اور اپنی آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔